बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN चैनल और मैं हूं आपका होस्ट रिशम्स। इस वक्त पाकिस्तान के मेरी वक्त मुताबिक शाम के 7, बरतानिया में दिन के 3 और अमेरिका में सुबह के 10 बज चुके हैं। खुद आज मैं 2 टॉपिक्स लेकर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। पहला टॉपिक जो आज इमरान खान साहब ने टेलीफोनिक क्वेश्चन आंसर्स का एक एहतमाम किया अवाम उन्नास के लिए, उस हवाले से, और दूसरा जो बड़ा वाइटल इशू आजकल उठा हुआ है अमेरिका और ईरान का, और अभी रिसेंट जो मीटिंग वाइट हाउस में हुई है जोहरी माहदे के हवाले से, जो चाइना इसमें रोल प्ले करना चाह रहा है, उस हवाले से। आज अपने स्टूडियो में इस हवाले से मैंने डॉक्टर अतीकुर रहमान, जो माहिर बैनुल दिफाई अमूर, कौमी अमूर हैं, नंबर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हैं, इनको मैंने मौजूद किया स्पेशल इस टॉपिक के लिए, जिसमें हम बात करेंगे चीन का क्या किरदार है और अमेरिका और ईरान के मामला में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, स्ट्रेट अवे जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई है अमेरिका की और ईरान की वाइट हाउस के अंदर, उसमें जो पाबंदियों के हवाले से बात की गई है और उसमें जो शर्त रखी गई है कि अगर अमेरिका ये जोहरी माहदे से जो दस्तबरदार हो गया हुआ है और 1.5 गज की उसने मस्जिद बना ली लहदा, अगर ये उस ट्रीटी में वापस आ जाता है तो हम इनके साथ नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। कितना वाइटल है ये? जी, थैंक यू सो मच शम्स, आपने मुझे इनवाइट किया। ये वाकई एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज़ ईरान भी हमारे नेबर में है और चाइना भी नेबर में है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई किसी किस्म की भी कोई मीटिंग होती है तो उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पे ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ इस बात को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि अमेरिका का भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा रोल है, और अमेरिका का भी डायरेक्ट लिंक जो है जो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ईरान और चाइना के साथ है। सो इस हवाले से जब हम देखते हैं कि ये मीटिंग क्या है, तो इस मीटिंग के बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट्स होंगे इस रीजनल पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अच्छा, एक आम फहम बात है कि अमेरिका और चाइना के टाइज इतने ठीक नहीं रहे, और स्पेशल जब आफ्टर कोविड एक ब्लेम गेम चलता रहा। ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था कि इज़ अ चाइनीज़ वायरस। क्या अगर चाइना सालिसी का किरदार अदा करता है, तो क्या अमेरिका इस पेज पे है कि वो ईरान की वो बातें जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो ख़त्म कर सके? जी, जब ईरान की पाबंदियों की बात होती है तो डेफिनेटली चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जब अमेरिका के डायलॉग हुए थे नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर पे, तो उस वक्त भी चाइना का बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर था। वो जो 6 पार्टी टॉक हुई थी उसमें चाइना भी बड़ा एक्टिव था। चाइना था और उसमें रशिया था और यूएस था और जापान था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वो थे। और अगर हम ईरान देखें तो ईरान में भी जो इनकी जो टॉक हुई है P5+1, उसमें भी चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिहाजा हम इस बात को तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि चाइना का रोल नहीं है। और दूसरा, चाइना P5 का मेंबर भी है, और जो अब चाइना ने BRI एक प्लान दिया, अब ये सारी इसके आफ्टर मैथ्स हैं। अब इसके आफ्टर मैथ्स और भी आएंगे। सो अब अमेरिकन या चाइनीज़ जो क्रिटिकल सर्कल्स हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के, जो चाइना के इस BRI को या ग्लोबल प्लान को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं जो चीज़ समझाऊं, अभी 25 साल पुराना मुआहदा चाइना ने ईरान के साथ रिवाइव किया है। जी 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 जी, कुछ उस पर रोशनी डाल सकते हैं ताकि अवाम उन्नास को पता चले कि वो जो 25 साल पहले जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे में क्या चीज़ें थी, और जो अगर रिवाइव हो रहा है तो क्यों रिवाइव हो रहा है? अच्छा, जो अभी रिवाइव हो रहा है इसमें अभी तक जो ज़्यादा डिटेल इस वक्त नहीं आई। अच्छा। बस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनकी, और उसमें $400 बिलियन की इन्होंने जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ होंगी, और मज़ीद इसकी डिटेल्स आएंगी तो फिर आगे पता चलेगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि चाइना अब ईरान में इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है? देखें, चाइना सिर्फ ईरान में नहीं, चाइना पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अगर आप BRI प्लान को देखें तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे मुल्कों के साथ भी जो है वो एग्रीमेंट अपने करेगा। देखें, ये जो ईरान के साथ मुआहदा है, इसको आप दूसरी तरह से अगर देखें तो ये समझ लें कि ये CPEC की एक्सटेंशन है। वो पाकिस्तान के साथ साथ अब ईरान को भी साथ मिला के तो इस पूरे रीजन पे अपना एक इकोनॉमिक असर और रसूख बढ़ाना चाह रहा है, जो कि अमेरिका के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। पाकिस्तान की टाइज अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, जो हमारी महल वकूअ जो हमारा है, जी जी, जो हमारा जोग्राफिया है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्योंकि गैस
کہ ذخائر ہمارے پاس بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. جو آج عمران خان صاحب نے جو آج عوام سے بات بھی کی, اس میں بھی یہی بات کی کہ ہمارے ذخائر بہت کم ہو رہے ہیں اور ہم اس پہ کام نہیں کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب 2025 برطانیہ میں کافی عرصے میں مقیم رہا ہوں, امریکہ, یورپ, لوگ جا رہے ہیں ہائبرڈ کارز کے اوپر اور الیکٹرک کارز کے اوپر. جتنی عرب کنٹریز ہیں لائک سعودیہ ہو گیا, کویت ہو گیا, آپ کا خیال ہے کہ امریکہ اب لیسٹ انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر کہ اب اس سے آئل لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اب جو دنیا جا رہی ہے گیس کے اوپر اور بائی ہائبرڈ کارز کے اوپر, امریکہ کی اور کیا اب مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ٹائز کر لیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کروں کہ ایران کے ساتھ جو امریکہ کی ایک ٹسل چل رہی ہے, اس ٹسل میں زیادہ آئیڈیالوجیکل ایشوز ہیں جو کہ ریولوشن کے بعد آئے تھے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایرانین جو ریسورسز ہیں, مثلاً جب ایرانین ریولوشن آیا تھا ہاسٹیج کرائسس آئے تھے, اس ہاسٹیج کرائسس کے بعد ان کے ریلیشن بہت زیادہ کنفلکٹڈ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ایرانین امبیسی امریکن امبیسی والا جو ایشو ہوا, اس کے بعد ان میں ایک ایسی ڈپلومیٹک ٹسل شروع ہوئی جو کہ اس کے بعد کبھی ختم نہیں ہوئی. اچھا, اس ڈپلومیٹک ٹسل میں پھر یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو انہوں نے ایک اپنا بڑا ہاسٹائل کنسیڈر کر لیا. دوسرا, امریکہ میں جو جوئش لابی ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور اب اسرائیل اور جو ایران کی ٹسل ہے یہ بھی اس میں ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا. پھر یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, اب ایران اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ سیکٹیرین. یہ چیز جب میٹنگ ہوئی ہے, جو آفیسرز کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کا بیانیہ سامنے نہیں آیا. چین کا بیانیہ کیوں سامنے نہیں آیا ہے کہ اگر امریکہ جوہری معاہدے کا جو ہمارا کانٹریکٹ تھا اس کے اندر واپس آ جائے تو ہم بات چیت کرنے کے تیار ہیں اور ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور ہم ثالثی کریں گے. یہ چیز ایران نے کیوں نہیں لٹرلی آ کے ان دا فرنٹ آف دا کیمراز یہ بات کی؟ چین کیوں بات کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں شمس, ایران نے چائنا سے پہلے جو ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے وہ یو ایس کے ساتھ کیا تھا, جس کو آ کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو وائلیٹ کر دیا, وڈرا کر لیا. تو اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے سے ایران کو بھی کچھ امید ہے کہ اب بائیڈن کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اب چائنا کی کیلکولیشنز اس میں بہت ایکوریٹ ہے. چائنا نے اس سے پہلے کہ بائیڈن ریئیکٹ کرے, چائنا نے اس پہلے جو ہے وہ ایران کو اپنے ساتھ میں لا لیا. کہیں یہ انڈیکیشن تو نہیں ہے کہ جب 90s کے اندر کویت, عراق, آپ کو پتہ ایک بڑا گلف کے اندر کرائسس آ گئے تھے, اینڈ امریکہ لٹرلی ہیلپڈ کویتینز اینڈ عراق کو انہوں نے رجسٹ کیا اور کافی حد تک ان کو نقصان پڑا جس کے اثرات ابھی تک نظر آ رہے ہیں. کیا یہ چین ایک میسج نہیں دے رہا امریکہ کو کہ اگر تم ہمارے ساتھ, اگر ایران کے ساتھ, ایران پہ جو سختیاں ہیں ان کو وینش نہیں کرتے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں؟ از اٹ کلیئر میسج؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں گریٹ پاور پالیٹکس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں جس کو آپ میسج بھی سمجھ سکتے ہیں. اچھا, اسی چیز کو آپ آگے لے کے چلیں. میرے سوال کا جواب اگر عام فہم میں اس کو یس یا نو میں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ باکسز میں نہیں ڈال سکتے. میں سمجھ گیا ہوں, لیکن ایک عام چیز, ایک جنرل عام پرسیپشن کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, دو ٹوک کی چیز ہے. آؤٹ آف دا باکس گریٹ پاورز پالیٹکس بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس میں ڈیٹیل میں ہم جائیں گے بعد میں. میرا صرف ایک عام آدمی ہے جو صرف اور صرف صبح جاتا ہے اپنے دفتر اور شام کو واپس آ جاتا ہے اور ایک خبر چل رہی ہے کہ جی آج یہ چیز ہو گئی ہے, وہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ کیا یہ چین اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ کو اسپیشل ایک انسٹرکشن یا ایک میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ معاہدے کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, یس اور نو؟ دیکھیں یس اور نو تو اس میں کہنا بڑا مشکل ہے. یس اور نو نہیں کہا جا سکتا. اگر نو نہیں ہے تو کیوں نو نہیں ہے؟ دیکھیں جی میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. اگر نو نہیں ہے تو اس لیے نو نہیں ہے کہ دیکھیں چائنیز پرسپیکٹو کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. چائنا کو آبجیکٹو اس وقت دنیا کو تھریٹ کرنا یا امریکہ کو انڈرمائن کرنا یا ایران کو اپ ہولڈ کرنا نہیں. چائنا کے اس وقت پیور اکنامک انٹرسٹ ہے. چائنا کا انٹرسٹ صرف لنکڈ ہے اس کے BRI سے اور اس ریجن میں سی پیک سے. اب امریکنز اس کو اس طرح سی پیک تو کافی ڈل نہیں ہوا آج کل. نہیں یہ ڈل, اگر کوئی زیادہ خبریں نہیں آ رہی, اگر میڈیا شور نہیں مچا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی پیک ڈل ہونا چاہیے نا, کیونکہ اتنا بڑا میگا, میں کہتا ہوں کہ ہماری جنریشن کے لوگوں کے لیے اس سے بڑی چیز ہم نہیں دیکھ سکتے.
جب دبئی بنا یا ابو ظبی بنا, جب شارجہ بنا, جب اجمان ہوا, مسقط ہوا, جو 7 اسٹیٹس تھی ان کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, ایسا ہی ہے. یہ جو چیز دیکھنے جا رہی ہے اس کو تو یورپ, امریکہ, ہمسائے ملک پورا دیکھنا چاہ رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ چیز اس کا اتنا زبردست پورٹریٹ نہیں ہو رہا؟ جی میں ایک چھوٹا سا منسٹر جو کسی ضلع کا منسٹر ہوتا ہے, ایم پی اے یا ایم این اے, اگر وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے, کسی غریب کو چیک دیتا ہے, تو 36 جگہ پہ چینلز کے اوپر شکل نظر آتی ہے, ہاں جی این اے چیک دیتا ہے. سر اس کی بات ہے نا, اتنی بڑی چیز آ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے سی پیک کے حوالے سے مجھے پتا ہے کہ سی پیک پہ بہت ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے اور بڑی اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے, بٹ وائی شوڈ اٹ کم آن ٹو دا فرنٹ پیج؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ایک بڑی میچور اپروچ ہے کہ ہم نے ہر طرف سی پیک کے ڈھول کو تھوڑا سا سلو کیا ہے, بیکاز ہمارے پاس اٹ از اسٹریٹجی, یو کین سے بیکاز ہمارے پاس سی پیک کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں, رائٹ, ہم نے ان کو بھی حل ریلیٹڈ ٹو سی پیک. نہیں, سی پیک کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں, ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں, ہمارے اکنامک کرائسس ہیں, ہمارے چائنا کے علاوہ ہم نے دوسری گریٹ پاورز کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے مسلم کنٹریز کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنے نیبرز کو بھی دیکھنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر وہ جو ایشوز ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ تو اچھا کام دکھا سکتے ہیں نا. دیکھیں ہماری قوم یہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتی کہ سی پیک از این جسٹ ایگریمنٹ, دیٹ از این اپرچونٹی فار پاکستان, اس سے ریلیونٹ اور بھی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. اب ایک سی پیک ہو گیا, اب ہم ساری عمر سی پیک کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتے, اس کے علاوہ بھی انٹرنیشنل چل رہی ہے, ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. ہاں, ہم 14 اگست پہ پچھلے سال 14 اگست پہ جی بڑا جشن ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور بڑا فاسٹ پیس پہ ایک وہ روڈ کارپٹ بن گیا تھا, اس پہ لائٹس بھی نظر آئی تھیں, جھنڈا, میرا دل بڑا باغ ہوا کہ یار 2 دن کے کیونکہ یہاں پہ کووڈ چل رہا تھا, لیکن پھر بھی سی پیک پہ ہم نے جشن آزادی بڑی ٹھیک ٹھاک دھوم طریقے سے میں منائی. نیا سال آ گیا, سارا کچھ ہو گیا, لیو دس. دیکھیں سیکورٹی ایشوز, اب جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے, کوئی بھی ملک سیف نہیں ہے, یہ آپ کو پتا ہے چیز کا, ٹھیک ہے. یورپ میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, امریکہ میں بھی ہوئی ہیں, پاکستان میں بھی ہوئی ہیں, انڈو پاک میں ہوئی ہیں. لیو سیکورٹی سیپریٹ, لیکن سیلیبریشنز اور خوشیاں تو ہر ملک بناتا. جی بالکل ٹھیک. میں اس آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن صرف میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آبزرویشن, ایک پرسیپشن ہے. the question came into my social medias, the people asking me why the CPAC is not highlighted nowadays. It has been dull for the last couple of months. آپ اپنے نیوز چینل سے خبریں دینی شروع کر دیں, باقی نیوز چینلز کو بھی کہیں. نہیں, ہمارے سے تو جی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں کہ سی پیک کے اوپر. میں نے بہت سے پروگرام سی پیک پہ کیے, لیکن یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فور دا لاسٹ کپل آف منتھس اٹ ہیز بین ڈل. کوئی آفیشل مجھے نظر نہیں آ رہا سی پیک کے اوپر, ٹھیک ہے. آپ کا نیشنل ٹی وی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. آج ٹیلی فونک کوشچنس کے اوپر میجورٹی جو چیزیں تھیں وہ صرف معیشت کی بات ہو رہی تھی, آپ کے الیکشنس کے بارے میں تھی, ریفارمز واٹ ایور, وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن سی پیک جو ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایوان بالا ہے اس تک بات پہنچے کہ اچھے کام کو ضرور ہائی لائٹ کریں, and we will appreciate and we will enlighten that, لیکن وہ چیز نہیں آ رہی ہے. اسی وجہ سے چائنا از پرو ایکٹیو ناؤ ڈیز ود ایران. دیکھیں شمس, دیکھیں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں. جی پلیز. جو فارن ریلیشن ہوتے ہیں نا کسی بھی ملک کے, بین الاقوامی تعلقات, وہ ایک بہت بڑا گریٹر پلان ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کو دیکھنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایشوز کو دیکھنا ہوتا ہے. سارا پوٹینشیل ایک ایشو پہ انویسٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں, جب وہ ایگریمنٹ ہوا ہم نے بہت زیادہ دنیا کو بتا دیا, اپنے لوگوں کو بتا دیا سی پیک آ رہا ہے, اور اس سے ہماری کافی زیادہ حالت بہتر ہوگی. چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, سارے ہم نے میسج دنیا کو دے دیے, ٹھیک ہے. اب دوسرے ایشوز کی طرف بھی جانا ہے. اب مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیشن اچھے کرنے, اس خطے میں بھی ریلیشن اچھے کرنے, گریٹ پاورز کے درمیان بھی بیلنس کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں, اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ بہت کروشل ہے کہ ابھی بائیڈن نیا پریزیڈنٹ بنا ہے, اور چائنا ایران کے ساتھ اچھے تعلقات اس کو پہلے سے بھی ہیں, اور اس نے 25 ایئرس کا کانٹریکٹ ریوائیو کیا ہے. اور ابھی جو میٹنگ آئی ہے اس کو اس نے سراہا بھی, اور اس نے کہا جی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس میں ثالثی کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹائمنگ بہت ایشو ہوا. جو ٹائمنگ کے اوپر جو ان کے جو سیکٹری نے بیان دیا ہے, آئی تھنک انہوں نے ایک اچھی چال چلی ہے. کیا کہتے ہیں کس بیان کے بارے میں؟ ثالثی کے بارے میں, کہ اگر امریکہ پابندیاں ختم کر دے. دیکھیں اس کو ہم دیکھیں کہ یہ اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں, یو ایس نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اور اب چائنا نے بھی کیا. دونوں کا اگر ایگریمنٹ کریں,
تو یہ چائنا کی سکسیس آف فارن پالیسی ہے اور یو ایس کا فیلئر آف فارن پالیسی ہے کہ یو ایس نے ایک ایگریمنٹ کر کے اس کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکے, کیری نہیں کر سکے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی, ساروں کو پتا تھا کہ کیا اس کی آئیڈیالوجی ہے, کیا اس کا بیہیویئر ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ. اب ٹرمپ نے جو اسپیس پروڈیوس کی, خیر امریکہ ہمیں کہنا چاہیے, خیر امریکہ نے جو اسپیس پروڈیوس کی, اب اس اسپیس کو ڈیفینیٹلی چائنیز نے فل کیا اور چائنیز فل کریں گے. So that means they took the opportunity. Exactly, it was opportunity for China. آگے چلتے ہیں. آئل, ایران, جی گیس, جی بچے کو پتا, جی کیا یہ بگ گیم چینجر ہوگا سی پیک کے اندر؟ ڈیفینیٹلی ایران کا ایک رول تو کیونکہ جو لائن ہے بیک ان ڈیز, آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اس لائن کے حق میں نہیں تھا, وہ ایران سے چاہ رہا تھا کہ آپ یہ لائن اگر آپ وہاں کھینچنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھینچیں تاکہ جی بالکل چیزیں بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ کاشمیر پورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل میں کھل کے آنا چاہ رہا تھا اس بات پہ. کیا خیال ہے کہ ایران انٹرسٹڈ ہوگا اس چیز کے اندر؟ دیکھیں ایران ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ہوگا, اور اگر ہم کھل کے بات کریں تو ایران کا اگر اس پورے ریجن میں رول دیکھیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, ایران کے پاکستان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل ریلیشن ہے, ایران کے انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن ہے, افغانستان میں بھی ایران کا کچھ رول ہے. تو اس سارے اگر تناظر میں دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ایران کے اپنے ایشوز ہیں, ایران کی اپنی اسٹینڈنگ ہے, اور کوئی بھی ملک اپنی نیشنل اسٹینڈنگ اور نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن اب فیوچر میں کیا ہوگا, یہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے ایران اور چائنا, یہ کہنا اس وقت مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ چائنا کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان نے سی پیک بننے کے بعد, سی پیک سائن کرنے کے بعد جو اس کی کاسٹ پے کی ہے, جو ہماری اس ریجن میں مخالفت شروع ہوئی اور اس ریجن سے باہر جو مخالفت شروع ہوئی وہ چائنا کے بھی سامنے ہے. تو ہم نے اس کی بہت زیادہ پرائس پے کی ہے, تو چائنا کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. سو آئی تھنک کوئی اتنا ایک کانسپریسی چل رہی ہے, شاید آپ کے نظر سے گزر چکا ہو, آپ نے اس کا تھوڑا سا جواب تو پہلے دیا. بیک ان ڈیز, چلے بیک ان ڈیز نہ کریں, کل کی بات کر لیں, کچھ نجی چینلز پہ میں کچھ پروگرام ٹیون کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اور میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہو, انٹیریئر منسٹر سوال کیا گیا, یہ کانسپریسی سٹارٹ ہو گئی ہے. اس وجہ سے میں نے آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ جی کہ چیز کو ڈل تو نہیں جا رہی. کوشچن نہیں پوچھا گیا, میں اور یہ کوشچن میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ یو آر وچ یو کین سے ون آف دا ریناؤنڈ ڈاکٹرز وچ ہیز اے واسٹ آبزرویشن ان ڈیفینس اینڈ انٹرنیشنل افیئرز. چائنا ناراض تو نہیں ہم سر؟ دیکھیں ابھی تک کوئی ایسا سگنل آیا نہیں ہے, اور ابھی تک نہ ہی کوئی ایسا ان کا کوئی میسیج ریسیو ہوا ہے. کیونکہ یہی کوشچن انٹیریئر منسٹر سے 2-3 دفعہ پچھلے 2 دن میں پوچھا جا چکا ہوا. اسی لیے آج اسپیشل پروگرام میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ ایک بڑا ایشو بھی آیا. چائنا کی جو سیکرٹری تھی اس نے آ کے بیان بھی دیا, تو میں نے کہا جس کو چوز کیا جائے. پروجیکٹس, میرا بھی ایکسپیرینس ہے پروجیکٹس کے اندر, ہوتا ہی ہے کہ خود ساتھ ہوتا ہی ہے کہ کبھی پروجیکٹ جو ہے, میں آپ کو عام فہم میں بتا دوں, پروجیکٹ کے اندر کبھی ہوتا ہے, کبھی پروجیکٹ بنتا ہے اور اس کو کرش بھی کیا جاتا ہے, جس کو ہم کرشنگ کہتے ہیں, پتا پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اور اس پروجیکٹس کے اندر, ہر پروجیکٹ کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں, کریٹیکل پاتھ پیٹرن CPM, اور اگر آپ جوہری ہتھیاروں کی بات کریں تو PERT, پروگرام ایولیوشن ریویوئنگ ٹیکنیک. ٹھیک ہے, یہ میں بتانا چاہوں گا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ اور لازمی نہیں ہے, اور کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو سسٹینیبل ہیں, کچھ انسسٹینیبل ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جس کے اوپر چائنا نالاں تھا بیک ان دا نواز گورنمنٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو ابھی ریوائیو کرایا گیا ہے, تو وہ چیزیں چل رہی ہیں. کس حد تک ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایک ٹائم فریم ہوتا کہ یار اس حد تک ہم 75% 80% ہم کور کر چکیں گے, اس سچویشن میں ہم اس بات کرنے کے. دیکھیں شمس, میں ناظرین کو بھی اس پہ بتاؤں گا, اور جی پلیز تھوڑا سا بتاؤں گا, میرا نالج میں اضافہ ہوگا. جی بالکل. جو 2 ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ تعلقات اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح 2 لو برڈ جا رہے ہیں, وہ کمپرومائز بھی کریں گے, ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس بھی کریں گے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, یہ ورلڈ پالیٹکس ہے, جہاں پہ یہ سر ہم نے تو ہر ملک نے سیکریفائس کیا. ہم نے تو ہر ملک نے سیکریفائس کیا جس نے ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا, ہم نے 2 ہاتھ بڑھائے. ہم نے امریکہ کے لیے سیکریفائس کیا, ہم نے چائنا کے ساتھ تو ہمیشہ سیکریفائس کیا. ہم نے تو اب یہ جو کچھ سارک ممالک میں کافی عرصے سے
آفٹر دا پیریڈ آف مشرف امسے وہ جو پیریڈ تھا اس میں 100 کنٹریز کا لائک یہ اسٹریٹجی پاکستان نے بہت اچھی بنائی، جس میں سری لنکا کو انڈلج کیا، ملیشیا کو انڈلج کیا، بنگلہ دیش کو انڈلج کیا، خیر ملیشیا ساک میں نہیں آتا لیکن ان کو انڈلج کیا. لیکن جو ایسی آپ بات کر رہے ہیں کہ سیکریفائس نہیں کرنا پڑتا، پاکستان نے تو ہمیشہ چائنا کے لیے سیکریفائس کیا ہے، اور ہماری دوستی تو وہ کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی والی دوستی والی بات ہے. جی پلیز کنٹینیو. جی سیکریفائس پاکستان نے ضرور کیا ملکوں کی خاطر، لیکن نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا. اسی چیز کی میں طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ملک ایک دوسرے کے لیے چلو سیکریفائس بھی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے انٹرنیشنل سسٹم میں بڑے کرٹیسزم بھی فیس کر لیتے ہیں، لیکن نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اس نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہ کرنا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ملکوں کے ڈپلومیٹک یا اکنامکلی کوآپریٹیو یا اسٹریٹجکلی جو ایک کولیبریٹیو ریلیشنز ہوتے ہیں یا پولیٹیکلی کوآرڈینیٹڈ ایک جو اپروچ ملکوں کے درمیان چلتی ہے، اس میں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ان میں کچھ 19-20 کا فرق، کچھ ہلکے پھلکے ڈپلومیٹک ٹینشن ریوائو ہوتی ہیں، چلتی ہیں. اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریلیشنز خراب ہو گئے، اور میری اس بات کرنے کا ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان بھی کچھ ایسا چل رہا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا. ابھی تک جس طرح آپ نے بتایا کانسپیریسیز ہے، لیکن ان کانسپیریسیز کو ہم میٹیریلائز نہیں کر سکتے جب تک ہمیں کوئی سالڈ پروف نہ ملے. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. امریکہ جب کچھ چیز ٹھان لیتا، دیکھا گیا وہ چیز کر کے چھوڑتا. وہاں کا لا ایسا کہ اگر وہ چیز کانگریس سے پاس نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ایگزیکٹو آرڈر آ جاتا. ایسا ہی ہے. اچھا، امریکہ ٹویٹی سائن نہیں کی، اور وہ ان کچھ ممالک میں سے جسے سائن نہیں کیے وہ اکیلا بیٹھا ہوا. اس کنورسیشن کے بعد بیسیکلی ایک میٹنگ جو آئی ہے تو ایک سے آئی اوپنر اور ایک ہلکی سی لائٹ ان دا ٹنل آئی ہے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے امریکہ کے اور ایران کے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز بہتری طرف جائے گی کہ امریکہ اس واپس ٹویٹی پہ آئے گا؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مشکل اس طرح سے ہے کیونکہ امریکہ نے ایران کو اتنا زیادہ پریس کر دیا کہ ایران کو انڈائریکٹلی اس نے پش کر دیا چائنا کی طرف. اور جو ٹرمپ نے اس سر چائنا تو اب آیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران اپنے جو اپنے تجربات ہیں اس میں تو خود کفیل ہے. اگر معیشت میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر معیشت ایران کی اتنی ہی خراب ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو پورا کر چکا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ تو اس کو ہے. دیکھیں جو ورلڈ پالیٹکس ہوتی ہے نا، کہیں چائنا سپورٹ تو نہیں کرنے جا رہا. اب میں اسی بات آ رہا ہوں، جو ورلڈ پالیٹکس ہوتی ہے نا، ورلڈ پالیٹکس میں رائز اینڈ فال آتے ہیں، اسٹیٹس پاور بنتی ہیں، ڈاؤن ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں ایک گریویٹیشنل ایک فورس ہوتی ہے. چلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. سر ایران پہ پابندیاں لگے کافی عرصہ ہو گیا، ایسا ہی ہے. جب کبھی پابندیاں نرم ہونے لگتی ہیں تو امریکہ شرط رکھتا ہے ہاں جی اپنے معاہدے بند کریں، ایسا ہی ہے. معیشت ایران کی بہت کمزور ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان ملک ہے اور اس کے اندر اپنی دفاعی صلاحیت پوری کر بھی چکا ہوا ہے اور پوری کر رہا ہے؟ پہلے چیز یہ، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا آنے والے وقتوں میں چائنا ایران کو سپورٹ کرے گا اس کے اندر؟ جب دفاعی صلاحیت کی بات ہے تو یہ جو ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے نا، یہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے اور اس کی ڈیٹیلز انہوں نے نہیں ابھی دی. جب وہ ڈیٹیلز دیں گے تو مے بی کوئی ایسا میکینزم ہو. دوسری بات جو آپ جوہری بات کر رہے ہیں، آپ انڈائریکٹلی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیوکلیر میں وہ کوئی ہیلپ کریں گے یا نہیں کریں گے. پہلے کون کرتا رہا؟ جو بھی ملک نیوکلیر ٹیکنالوجی اچیو کرتا ہے یہ یونیورسل ہے. آپ P5 کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کہاں سے لی کسی کو کچھ پتہ نہیں. امریکہ نے کہاں سے لی، رشیا نے کہاں سے لی، چائنا نے کہاں سے لی، فرانس نے کہاں سے لی، UK نے کہاں سے لی، کسی کو کچھ پتہ نہیں. سو ہمیشہ جو ملک ہیں وہ نیوکلیر ویپن ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا کو بتاتے ہیں ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ٹیکنالوجی ہے. اس سے پہلے وہ کہاں سے آئی وہ کسی کے بارے میں، اس کے سورسز بھی نہیں بتاتا. نہیں، سورسز آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ان کی ویلیڈیٹی اور ان کی لیجٹمیٹی اتنی ہائی نہیں. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے سورسز اتنے پرانے عرصے سے ان کے تجربات چل رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، چل رہی ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کا کوآرڈینیشن چل رہا ہے. لیکن فیوچر میں اب وہ چلے گا، فیوچر میں چائنیز اس کو کنٹینیو کریں گے یا ایران کنٹینیو کرے گا، وہ اس وقت کہنا جو ہے کچھ مناسب نہیں ہے. سر چلتے چلتے آپ سے ابھی اس کو بریک پہ جانا ہے.
آپ سے چلتے چلتے میں نے 2 چھوٹے چھوٹے سوال کرنے میں نے. پہلا تو یہ کہ اگر ایران امریکہ کے ساتھ ٹائز ان کی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور چین ثالثی کردار ادا کر دیتا ہے تو کیا ایران کو باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز. اور دوسرا یہ کیا کہ امریکہ اگر اپنا ٹریٹی سائن کر کے واپس کم بیک کر دیتا ہے تو اس کی کیا شورٹی ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ پھر واپس سے چلا جائے؟ دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم میں گارنٹی تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. گارنٹی تو اس چیز کی بھی نہیں ہے کہ جو ہے یہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر پہ اپنا سٹانس چینج کر لے. کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی. گارنٹی اس چیز کی بھی نہیں ہے کہ یہ جو ابھی کچھ عرصے بعد لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو جائیں گے انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے تو کیا سی پیک تو نہیں کچھ ڈل ہو رہا ہے, یہ بھی لوگ کہنا شروع کر دیں گے. دیکھیں جو ملک ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات کی خاطر آگے چلتے ہیں اور ملک بڑی بیلنسڈ اپروچ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. پاکستان نے سی پیک سائن کیا, امریکہ نے کرٹیسائز کیا, لیکن پاکستان کا سی پیک سائن کرنے سے ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ امریکہ کو چھوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انڈیا دیکھیں تو انڈیا بھی امریکہ کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن ہے, چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن ہے اور رشیا کے ساتھ بھی ریلیشن ہے, تو ایران بھی ایسا کوئی ماڈل اڈاپٹ کر سکتا ہے. لاسٹ کوشچن, ایران اور پاکستان اچھے فرینڈز ہیں, آئیڈیالوجیکل ہماری کنیکشن ہے اور اس فرینڈشپ کو سی پیک کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے ابھی کتنا کروشل ہے؟ سوری کتنا کروشل ہے؟ ابھی اس پہ نہیں کچھ کہا جائے. ابھی سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ہوتا کیا. ابھی تو ایک ڈیل ہوئی ہے, اب سی پیک میں ایران کو کس جگہ پلیس کیا جاتا ہے یا بی آر آئی میں ایران کو کس جگہ پلیس کیا جاتا ہے, جب وہ چائنا کی طرف سے کوئی اس قسم کی کوئی سگنل ملا تو اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. میری جو آبزرویشن ہے, آبزرویشن ہی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, پرسیپشن ہے کہ پاکستان, ٹرکی, ایران اور چائنا ایک یہ کوریڈور بننے جا رہا ہے جس کا فائدہ پاکستان کو بہت ہوگا. میں بھی ہو سکتا ہے یہ کوریڈور بن جائے, کیونکہ وہ ٹرکی کی جو 20 سال کی ٹریڈ جو سمندر تھرو کر سکتے تھے وہ ختم ہو, اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. اب چائنا کین ٹریڈ, تو میرے خیال سے پاکستان, چائنا, ٹرکی اینڈ ایران دے ول ڈو دی امپیکٹ ان دا فیوچر. اور اللہ کرے ایسا ہی ہو, اللہ کرے ایسا ہی ہو پاکستان کے لیے, اور اس سے مزید اچھا اللہ کرے پاکستان کے لیے بھی ایسا ہو کہ پاکستان کے اس خطے میں جو مسائل ہیں وہ سی پیک کے تھرو ہی حل ہو جائے. نو ڈاؤٹ ہمیں اس چیز کو بھی, میں ناظرین سے بھی کہوں گا, اس چیز کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سی پیک از این اکنامک ایگریمنٹ. وہ کوئی چراغ کا جن نہیں ہے کہ جب وہ آئے گا ساری مشکلیں حل کرے گا. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے شو کو آنے میں. خود مجھے بریک پہ چلنا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جو آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج ٹیلی فونک کوشچن آنسرز کا ایک پروگرام مرتب کیا, اس والے سے بات کریں گے. So take a break. Welcome back viewers. پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر آج جس شخصیت کو میں نے مدعو کیا ہے وہ ہیں شجاع خان, سینئر تجزیہ کار. خود آج جو دوسرے ٹاپک کی بات کرنے والی ہے وہ آج جو عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی فونک کوشچن آنسر سوال جوابات کا ایک پروگرام مرتب کیا اور عوام کے مسائل سنے. خواتین حضرات, عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نیا پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے تو جس پہلوان کو وہ جیت کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو پرانے حریف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ پہلوان کوئی نئے پینترے لے کے آئے, کوئی نئی چیزیں لے کے آئے. یہی حال اس گورنمنٹ کے ساتھ ہوا کہ جب واپس آئے تو بڑا دھوم دھڑکے سے آئے اس حکومت کے اندر, لیکن جو اسٹریٹجیز تھیں اس میں پکڑ دھکڑ پہلے شروع ہوئی, پھر بیچ میں رونا آ گیا معیشت کا. اب معیشت کو جب رونا آیا اور اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا چاہا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے اور کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اب دوبارہ بیچ میں پکڑ دھکڑ ایک جال سا بن چکا ہوا ہے. آج کی جو ٹیلی فونک کوشچن آنسر ہوئے اس کے اندر صرف یہ نظر آیا کہ فیلئر نظر آ رہا ہے. اپوزیشن پارٹیز بھی یہی چاہ رہی تھیں کہ جو ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے آیا گیا, ایک پارٹی آئی ہے مے بھی کوئی نئی چیز لے کے آئے جو ہم لوگ 70 سال سے نہیں کر سکے. آج کی خبر ہے یا آپ کل میں سن رہا تھا انٹیریئر منسٹر کی بات کہ, اور ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں نے یہ بات کی کہ ایک غریب آدمی کو کیا چاہیے,
اس کو آٹا, دال, چینی, گھی اور پانی, یہ 5 چیز چاہیے. اس کو IMF کا نہیں پتا, اس کو ڈیپٹ سائیکل کا نہیں پتا, اس کو GDP کا نہیں پتا. یہ 5 ضروری اشیاء چاہیے تھیں. انہوں نے کان کو ادھر سے پکڑنا شروع کیا کہ شاید کچھ ہو جائے, لیکن عوام کے اندر وہ مقبولیت I'm sorry to say اتنی نہیں ہے. چیزیں اچھی ہو رہی ہیں لیکن اسٹریٹجیز کا فقدان ابھی بھی ہے. جی شجاع, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ عوام کو ایک امید تھی کہ شاید یہ ایک نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, تبدیلی کا ایک نعرہ تھا. عمران خان صاحب کو 2013 میں KPK میں بھی گورنمنٹ ملی تھی, لیکن کوئی خاطر خواہ تبدیلی KPK میں بھی نظر نہیں آئی. لیکن پھر بہرحال جیسے بھی حالات بنے 2018 میں وہ دوبارہ آ گئے. اب عمران خان صاحب کے 2 فیزز ہیں, اور وہی the same goes with PTI because PTI اور کرونا کا تیسرا فیز آ چکا ہوا ہے. کرونا کا تیسرا فیز آ چکا ہے, لیکن عمران خان صاحب انہی 2 فیزز میں, ایک پری الیکشن ہے, ایک پوسٹ الیکشن. ہاں جی. جو پری الیکشن عمران خان ہے وہ عمران خان تھے جو ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایڈمائر کرتی تھی ان کو, اور انہی کو فالو کیا جاتا تھا, انہی کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا. جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے وہ ایک کاغذ جیب سے نکالتے تھے, NK پہنتے تھے, اور پھر وہ الفاظ کا وہ گورکھ دھندا شروع کر دیتے تھے کہ اتنے $100 ارب ادھر چلے گئے اور اتنے $100 ارب ادھر آ گئے. اس تمام تر سچویشن کو جب عوام دیکھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یار یہ بندہ جب آئے گا تو پھر تو ملک کی تقدیر ہی بدل جائے گی, کیونکہ یہ بندہ تو اربوں ڈالر سے نیچے بات ہی نہیں کرتا. اب وہی میری پہلوان والی میری ایگزامپل کہ ایک پہلوان جب آئے گا کھاڑے کے اندر, دنیا کہتی ہے او ہو جی پہلوان آ گئی, اس نے تو اٹھا کے پھینک دینا, لیکن وہ وہی پیتر استعمال کرتا ہے جن پیتروں کو وہ ہرا کے اس اکھاڑے کا نیا چیمپئن بنا. آج جو انہوں نے اسپیچ سے بات کی, سلوگن وہی, گھبرانا نہیں ہے. اچھا نہیں گھبرا رہے جی. ماسک کو ہم کو اپنی عادت بنانا پڑے گا. کتنا افیکٹو ہے یہ دیکھیں. شجاع, شاید آپ کو پتہ ہی ہو کہ پچھلے 1 سال تقریباً لگ بھگ 11 ماہ ہو گئے ہیں میں نے کرونا پہ بہت پروگرام کیے ہیں, اور خود بتاتا چلوں کرونا کے پروگرام کی وساطت سے اس چینل کو قائد اعظم ایکسلنس گولڈ میڈل ایوارڈ مل چکا ہوا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماسک ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہوا, یہ ہمارا ڈریس کوڈ بھی ہے. آپ حالات بہتر بھی ہوں یا خراب ہوں, آپ کو اس کو بھی جانا پڑے گا. آج جو چیز انہوں نے اوبیسلی NCOC کے ساتھ عمران خان صاحب 24/7 ہفتے میں ہیں, آج انہوں نے ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ اگر حالات خراب رہے تو وی ول گو ٹو دا کمپلیٹ لاک ڈاؤن. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, حالات خراب رہے جو ہے یہ تو ایک assumption ہے. دا ریئلٹی از کہ حالات خراب ہیں. آپ پانی کے سر سے گزرنے کا انتظار نہیں کرتے. جب آپ سچویشن دیکھتے ہیں آپ کو اسرٹین کرنا پڑتا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے. اب جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ ماسک ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ بن گیا ہے. ماسک اگر ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ بنتا بھی ہے اٹس گڈ, نہ صرف کرونا کے لیے بلکہ آج کل تو جس طرح کی انوائرمنٹ ہے, جو پولوشن ریٹ ہے خصوصاً لاہور, کراچی, پشاور, اسموگ, آپ اگر ماسک پہن کے گھومتے پھرتے ہیں تو آپ کو لنگس کینسر اور باقی جتنی ڈیزیزز ہیں ان سے بھی بچاؤ ہے. لیکن کووڈ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ صرف ماسک سے اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے. اب the thing is کہ لاک ڈاؤن اینڈ ویکسینیشن آر 2 different things. once you start vaccination then آپ لاک ڈاؤن ایز کر سکتے ہیں, بیکاز جتنا پورشن آپ کا ویکسینیٹ ہو کے سائڈ پہ ہوتا ہے اتنی پروبیبلٹی کرونا کے اسپریڈ ہونے کی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن اب گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن کی ہی نہیں ہے. آپ اگر دیکھ لیں کہ آپ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں 84% کے قریب ویکسینیشن ہوئی ہے, بھوٹان میں 49% ویکسینیشن ہوئی ہے, چلی میں 54% انگلینڈ کے اندر فیب کے اندر انہوں نے سٹارٹ کیا جی مارچ میں, فیب یا مارچ کے اندر, ٹھیک ہے, موسٹ پرابلی میرے خیال سے جنوری میرے خیال سے سٹارٹ کی انہوں نے, اور ان لوگوں نے 80 70 60 50 اب وہ 54 اور 58 تک پہنچ چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا ہے کہ جولائی تک وی ول ڈن, ٹھیک ہے. 30 ملین لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے, جس میں سے صرف 19 ایسے کیسز آئے ہیں جن کو کچھ کلوٹنگ کا ایشو ہے. 30 لاکھ میں سے 19, وچ از اے ویری مائنیوٹ فگر. خواتین صاحب بتاتا چلوں میں کہ ایک موسٹ پرسیپشن یہ ہے کہ آن لائن ڈلیوریز, ہوم فوڈ ڈلیوریز, آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ شاپنگ کے لیے کسی کو کہہ دیں جی وہ گھر پہ آ کر سامان دے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے, آپ آئسولیٹ بھی ہوئے ہیں,
پھر بھی کووڈ سے بچنا بہت مشکل ہے. کیا آپ کو کیا یقین ہے کہ جس بندے نے ایک ڈلیوری والا بندہ اس نے دودھ کا ڈبہ ایک دکان پہ اس نے کیش اینڈ کیری کے اوپر اس نے ڈلیور کرنا ہے, وہ وائرس وہ کیری کر کے آ رہا ہے, وہ ڈبہ اسٹور کے اندر جائے گا, اس اسٹور سے وہ لوڈ ہوگا, لوڈ ہو کر جب آپ شاپنگ کرنے جائیں گے وہ شاپر کے اندر ڈلے گا, وہ شاپر ڈلنے کے بعد وہ پیک ہوگا, پیک ہونے کے بعد آپ اپنی گاڑی میں رکھیں گے, اپنے بائک پہ لے کے آئیں گے یا پیدل چل کے آ رہے ہیں آپ گھر لے کے آئیں گے, اس میں کوئی شورٹی نہیں ہے. During the first phase, which was very excellent work by Pakistan government, Prime Minister Imran Khan, خواتین آزاد یہ میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں جو چیز اچھی ہے اس کو پلیز اپریشیٹ کریں, اس سے آپ کا اور آپ کے اطراف جو ماحول ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا. پازیٹیو سوچیں, جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے تھا. when the first phase was done, سویئر فیز تھی, انہوں نے بر وقت فیصلہ کیا, اور پاکستان ان 5 مین کنٹریز میں تھا جس کے اندر کرونا کا وار ہمارے لوگوں نے بہت شدید حد تک بالکل سمجھ لیں آپ 0.1 اور 0.2% لے کے آ گئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو فیصلے ہوئے ان میں کافی ڈیلیز ہو چکے ہیں. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ دیہڑی طبقہ متاثر ہوگا, اگر میں بند کروں گا مکمل لاک ڈاؤن کروں گا تو دیہڑی طبقہ متاثر ہوگا. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا, سندھ نے گورنمنٹ نے فرسٹ چانس لیا, انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن کرے, ٹھیک ہے جی, ہماری گورنمنٹ الیکٹڈ تھی, ایسے ہی ہے, سندھ نے کر دیا, ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے شروع کر دیا. آج بھی یہی ہوا ہے. یہ پروگرام سے پہلے سعید غنی کی آج پریس کانفرنس تھی میرے خیال سے, اس نے آج سعید غنی صاحب نے 6 اپریل سے لے کے 15 اپریل تک انہوں نے اسکول بند کر دیے. یعنی کہ وہ لوگ نہیں دیکھ رہے گورنمنٹ کی طرف, کیونکہ عمران خان نے جو NCSU کی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, یہ لاک ڈاؤن کی جو میٹنگ تھی کہ بھائی صوبائی فیصلے ہوں گے, صوبے اپنے فیصلے خود کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ سندھ اسمارٹ پلے کر چکا ہوا ہے, سندھ کافی سمارٹ پلے کر چکا ہے, اور خان صاحب جو صوبوں کو فیصلوں کا اختیار دے رہے ہیں, خان صاحب اب پورے ملک کے پرائم منسٹر, ان کو پورے ملک کا جب دیکھیں ایک پینڈیمک یقین آنا پڑے گا, سچویشن ہے جو یقین آنا پڑے گا کہ اب پورے پاکستان کے پرائم منسٹر, اب وہ ان کو یقین آ جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو اب پورے پاکستان کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ پینڈیمک جو ہے یہ ایک صوبے تک تو یہ تو نہیں ہے کہ جو سندھ کا وائرس ہے وہ سندھ سے آگے نہیں آئے گا, یا بلوچستان کا وائرس بارڈر پہ آ کے رک جائے گا, یہ وائرس پورے پاکستان میں پھیلے گا. یاد ہے کہ جب فرسٹ فیز آیا تھا, سندھ واز دا فرسٹ پروونس, اس نے اپنا لاک ڈاؤن بڑے اچھے طریقے سے کیا, انفلوریشن ریٹ بھی ان کو ٹھیک رہا, فرٹیلٹی ریٹ بہت کم رہا. زیادہ متاثر ہوا تھا اس نے پنجاب, سندھ بچ گیا تھا, سوری بلوچستان افیکٹ ہوا تھا, سندھ بچ گیا تھا. اس نے بڑے بر وقت فیصلے انہوں نے کیے تھے, اور میرے خیال سے مراد علی شاہ صاحب, سعید غنی, ان لوگوں کو بھی کووڈ ہو گزر چکا ہوا. اور دیکھیں جی بات وہی ہے, خواتین حضرات, جس کے گھر پہ گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. اب تو وہ پرسیپشن دنیا میں نہیں ہے, پہلے کچھ ہوتا تھا جی کرونا شونا ہے کچھ نہیں ہے, لیکن اب دنیا میں پڑھا لکھا یا ان پڑھ بندے کے اندر پرسیپشن یہ آ چکی ہے کہ اٹ از ایگزسٹنگ, ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. آگے چلتے ہیں جی. پہلی لہر میں حالات جو تھے پاکستان میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اب کچھ ایسے کیا چیزیں کی جائیں کہ ہم اسی طرح جو فرسٹ فیز میں ہم نے حالات بہتر ہوئے تھے پاکستان کے, کیا چیزیں کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم دوبارہ اس پہ دیکھیں. ایک تو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں آپ اب اس فیز میں اگر ہم جو گلوبل ایک ایکٹیویٹی تھی اس کے مطابق چلتے تو ابھی تک ہم بڑی حد تک ریلیکسڈ ہوتے, کیونکہ ابھی صرف لاک ڈاؤنز آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ویکسینیشن بھی آ گئی ہے. اب آپ لاک ڈاؤن کے ساتھ ویکسینیشن کر رہے ہیں, آپ کے خطرے کم ہو رہے ہیں, بالکل, لیکن ہم اس سائڈ پہ بھی نہیں گئے, ہم نے ویکسینز نہیں خریدی اتنی. 0.2% ہماری ویکسینیشن ریٹ ہے. دنیا میں اچھے ملکوں میں 30, 40, 50, 60, 80 تک ریٹ گیا ہوا ہے, پاکستان میں ابھی 0.2% ہے. 3 دن پہلے خبر جو آئی تھی کہ پتہ کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ جو چائنا سے جو آنی تھی وہ نہیں آ سکی. یار وہ خبر نکلی بار ابھی تک, وہ ہوا کیا بیسیکلی, وہ کیوں نہیں, وہ ڈیلے کیوں ہوئی تھی, مجھے سمجھ نہیں. اچھا, اور ڈاکٹر فرحان, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو یاد ہے ڈاکٹر فرحان سے میں پروگرام کرتا تھا میں, اچھا نہیں, میں نے انگلینڈ کے اندر ایک پروگرام کیا, ڈاکٹر ہیں لنڈن پیڈنگٹن کے ڈائریکٹر ہیں, اور آپ یقین کریں کہ ان ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, اس وقت ویکسین بالکل لانچ ہوئی تھی انگلینڈ کے اندر, اور وہ فرنٹ واریئرس تھے, اور ان لوگوں نے کم از کم 150 اسٹاف نیچے کام کرتا تھا. میری سے بڑے تفصیلی میری بات ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ اس بندے نے مجھے بتایا تھا کہ یار کہ وہ اسپیسیفک قسم کا ٹیمپریچر اس پہ آپ کو ویکسین رکھنی پڑتی ہے 75 کے اوپر, اور اس کو آپ کو لگانی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خیر خبر تو کہ نکلی آئے گی, ان کو لے کے بتانا چاہیے تھا کہ اگر وہ ڈیلے ہوئی ہے تو لاجسٹکلی ڈیلے ہوئی ہے, فلائٹیں تو کھلی ہوئی ہیں نمبر 1,
اور اگر ڈیلے ہوئی تو کیوں ڈیلے ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھے ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی لاہور کے اندر کچھ ایسے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جس کے اندر ایک عملہ جو تھا اس کو معطل کیا گیا, اس میں ویکسینیشن خراب ہوئی ہیں. دیکھیں ویکسین ایک تو یہ ویکسین ایسی ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے بتایا کہ 75 to 80 جی ڈگری سینٹی گریڈ. اگر ہم کوئی خبر دکھا سکیں کہ وہ جو ابھی 2 دن پہلے لاہور کے اندر ویکسینیشن سینٹر کے اندر کچھ ہوا ہے اس طرح کا. اچھا دیکھیں ایک تو ہمارے پاس وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کو اسٹور کرنے کے لیے جو آپ کو ریفریجریٹرز ہیوی ڈیوٹی چاہیے 75 to 80 ڈگری سینٹی گریڈ, وہ بھی شاید ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں موجود. دوسرا اب پرائیویٹ کمپنیز نے ویکسین خریدنی شروع کر دی ہے. پاکستان میں ایک پرائیویٹ کمپنی نے 50 لاکھ کے قریب ویکسینز خریدی ہیں. اب انہوں نے بھی ویکسینز بیچنی ہیں. پلس گورنمنٹ کی جو ویکسینز ڈیلے ہو رہی ہیں, دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی بیماری ہے جس سے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر ملک میں لوگ مر رہے ہیں اور مجموعی طور پہ کروڑوں میں تعداد جا چکی ہے اب جو اس سے متاثر ہوئے اور لاکھوں میں لوگ مر چکے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک جلد از جلد اس ویکسین کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے. پہلے آئیے پہلے پائیے والا کام ہے اور پاکستان کی پرائرٹی نہیں ہے. یہی تو المیہ ہے. ابھی پروگرام کے پہلے حصے کے اندر میں یہی چیز پوچھ رہا تھا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب سے کہ چائنا پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے. جب دنیا کے اندر ویکسینیشن چل رہی ہیں, آپ آکسفورڈ کی ایسٹرازینیکا ہے یا آپ کی فائزر ہے یا بایو این ٹیک ہے, آپ وہ نہیں لے سکتے, وہ مہنگی ہیں. آپ نے روس کی نہیں لی. چائنا تو آپ کا دوست ہے, آپ کا بھائی. آپ نے بھائی اس سے اپنی ڈیمانڈ سے چل اپنی ڈیمانڈ پوری نہ کریں, کم از کم ہاف ڈیمانڈ تو آپ اس کو آرڈر کر دیں. دیکھیں جتنے بھی بڑے آفیشلز ہیں یا جتنے منسٹرز ہیں یا سٹی گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن, ان سب نے ویکسین لگوا لی ہے نا. ٹھیک ہے, اپنی باری بھی لگوائی ہیں ان کے کہنے کے مطابق, اس کو ہم ریگارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو اپنے کہنے پہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں نا پاکستان کے, فرنٹ لائن ورکرز انہوں نے کرائی ہیں. لیکن کیا وجہ تھی کہ جی اب جب سر پہ پڑی تو ویکسینیشنز کا ہو گیا مسئلہ. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے چائنا کی بات کی کہ اچھا آج کی جو 12 کوشچنز ہوئے ہیں اس کے اندر بھی میں سی پیک کے حوالے سے چیزیں ڈھونڈتا رہ گیا, نئی باتیں ملی. ویکسینیشنز کے حوالے سے باتیں سنتا رہ گیا, نہیں مجھے ملی. I'm sure دیکھیں کہ اس چیز کو ہائلائٹ کرنا پڑے گا. یہ جو ٹیلی فونک سیشن ہے نا, یہ تو پلانٹڈ ٹیلی فونک سیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پلانٹڈ کالز ہوتی ہیں, اس کو تو آپ مطلب ڈسکس ہی نہ کریں. اور وہ پلانٹڈ کالز میں بھی وہ اتنا جھوٹ تو بول نہیں سکتے, تھوڑا بہت کرٹیسزم تو ان کو خود بھی کرانا پڑتا ہے کیونکہ پروگرس تو ہے. اچھا مجھے کچھ لوگ ملے کہ جی ہم نے ایک 50 منٹس 45 منٹس لوگوں نے اسکرین شاٹ بھیجے ہیں کہ جی ہم کال ویٹنگ میں رہے ہیں. ہاں بالکل. تو میں نے اس چیز کو لائٹ لیا. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار پورا پاکستان فون کر رہے ہونا ہے, عمران خان ہر بندے کی خواہش ہے پرائم منسٹر گل کرے, لیکن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر, ایک اور چیز مجھے اب یہ بتائیں شجاع, آنے والے وقتوں کے اندر 2 ہفتے 14 ڈیز 16 ڈیز کا لاک ڈاؤن اگر لگا دیا جائے, چیزیں بہتر ہو جائے گی. زخم اگر آپ کے جسم کے اندر بڑھ گیا ہے, لازمی نہیں کہ آپ اس کی ٹانگ کٹوا دی جائے, اس کو آپ وہاں پر روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مہلک بیماری ہے, اس چیز کو اب یہاں رکوا سکتے ہیں. مجھے تو ابھی بھی یہ چیز پتہ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ لاہور کے اندر وساکی ایک چیز آ رہی ہے, اس میں ویریشن جو چینج کر رہا ہے کرونا, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچے جن کی عمر 6 سال سے کم ہے, ان کے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں اور پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے. یہ کل مجھے ڈاکٹر صاحب لاہور میں سے میری ان سے فون میں بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی ہے. 14 ڈیز کیونکہ رمضان آگے آ رہا ہے, لوگ ہم مسلمان عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور ہم عبادات زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پاک مبارک مہینہ ہے, پروردگار کا یہ مہینہ ہے. اگر 14 ڈیز کو ہم کنٹرول کر لیں, اس کے بعد عیدیں آنی ہیں, رمضان بھی آنے ہیں, لیکن ہم اپنے بزرگوں کو اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. کیا خیال ہے کہ اگر آنے والے ہفتے کے اندر حکومت اعلان کر دے کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے تو میرے خیال سے اسے بچ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن تو سٹارٹ میں آپ کو ڈیمیج کنٹرول کے لیے لینا ہے کہ جو ڈیمیج کنٹرول آپ نے آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. 5000 پلس کیسز ہیں, 100 کو آپ کا موربیڈیٹی فگر ٹچ کر چکا ہے ڈیلی کا. آج انڈیا 43,000 جی. دیکھیں پرابلم از کہ وین ایور وی ٹاک اباؤٹ آور سیلوز ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں, ہمیں انڈیا سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک جگہ پہ تو آپ کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے آج کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان میں بھی کورونا کے زیادہ ہو چکے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو ہلیریس تھنگ مجھے سننے کی پڑی, جو میں نے دیکھی, کل برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. ایگزیکٹلی ٹریولز کے حساب سے. اچھا, اور وہاں کے لیبر کے منسٹر ہیں
غالباً مجھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, انہوں نے اسپیشل لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ فرانس اور امریکہ میں اتنا شدید کووڈ آ چکا ہوا لے آ چکا, تو وائی یو شوڈ پٹ دا بین آن پاکستان اینڈ پٹ ان دا ریڈ لسٹ. اس کا مطلب ہے کہ اس بیماری کے اندر بھی پولیٹیکل گیم چل رہی ہے. یہ پولیٹیکل ہے, پالیٹکس تو چل رہی ہے, لیکن دیکھیں ہمیں مین چیز یہ, جیسے میں آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے چائنا سے ہماری دوستی کی کہ ہماری اتنی مضبوط دوستی ہے چائنا سے. دیکھیں دوستی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب تک آپ کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے, آپ جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں کہ مجھے اس حصے میں درد ہے, کوئی اس کا علاج کیوں کرے گا. جب آپ چائنا سے ویکسین آپ کی پرائرٹی میں نہیں ہوگی, آپ مانگے گی نہیں, چائنا آپ کو ویکسین کیوں دے گا. گورنمنٹ اس وقت مصروف ہے جی انڈیا سے چینی کیسے منگوائی جائے, انڈیا سے کاٹن کیسے منگوائی جائے. ہماری ای سی سی جو ہے وہ اس چیز کی منظوریاں دے رہی ہے, ادھر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یہ انڈیا سے پیسہ آتا ہے نا. تو بالکل اچھا چلے اب آگے چلتے ہیں. اب احساس پروگرام تھا, احساس پروگرام تھا 12,000 روپیہ, NF نہیں تھے, اس پہ ان کو اور کام کرنا پڑے گا. بالکل اس میں تو کیونکہ 12,000 روپیہ ٹوٹل انسیپٹیبل ہوگا. اگر اس کے لیے ان کو قرضہ بھی لینا پڑے, آپ پاکستان کے غریب عوام کا پیٹ کا مسئلہ بھا سکے. کوئی رمضان کا مہینہ آ رہا, 12,000 از ناٹ انف. یہ چیز جو انہوں نے انالیسس نکالے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ انالیسس کریکٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایم شور کہ بڑی قابل ٹی وی بیٹھی ہوں گی, لیکن 12,000 روپیہ تو میرے خیال سے اس بندے کے گھر میں 4 بچے ہیں, 12,000 تو وہ ایک ہفتے ختم کر آپ پلیز مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ ایک ملک جس کا اکانومی کا پہیہ چل رہا تھا, آپ اس کی اکانومی کو بالکل سیز کر کے, نئی اپرچونٹی کریٹ نہیں ہو رہی, پرانے بزنسز آپ برباد کر کے لوگوں کو 12,000 روپے آپ مہینے کی خیرات دے رہے ہیں. دنیا کا کون سا ملک ایسے خیراتی ادارے کے طور پہ چلتا ہے؟ آپ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں, لوگوں کے اندر ایک سیلف اسٹیم, سیلف رسپیکٹ بنتی ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں. ملک کا گورنمنٹ اگر پیسے ڈسپینس کرے گی, آپ کی اکانومی گرو کر سکتی ہے. آپ کا اکنامک سرکل تب چلے گا جب گراؤنڈ پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. گراؤنڈ پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہالٹ ہو چکی ہے. آپ نے تمام تر چیزیں بند کر کے لوگوں کو کہا جی کہ ہم آپ کو 1 کروڑ گھر بنا کے دیں گے, مسافر خانے بنا دیے. لوگوں کو کہا کہ آپ کو 50 لاکھ نوکریاں دیں گی, لنگر خانے کھول کے دے دی ان کو. پریکٹیکل کام کریں, یعنی کہ وہی بات ہوگی نا, اسٹریٹجیز اور رکھنے پڑیں گے. جی خواتین حضرات, آج 2 ٹاپک ڈسکس کیے, اسے ہم نے اخذ یہ کیا ہے کہ چائنا ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں, اور دوسرا یہ کہ بروقت اسٹریٹجیز کریں تاکہ اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم اچھی چیزیں چھوڑ کے جائیں. خدارہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احتیاط کریں, کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے تک. ریش شیمز سائننگ آف.